बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने सच्चाई के रास्ते दिखाए। नाज़रीन का मौजू कौमी नौइयत का है। आप और मैं सब इससे वाकिफ़ हैं और हम लोग बड़े परेशान भी हैं। मेरी मुराद ये है कि जो आजकल उलमा हज़रात की, मौलवी हज़रात की, मुफ्ती साहिबान की जो वीडियो वायरल हो रही हैं और हमारे कुछ नादान दोस्तों ने, यानी मैं तो उनको यही कहूँगा आगबत नामदेश लोगों ने उनकी वीडियो अपनी YouTube चैनल पर भी दिखाई है। अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये अखलाक से गिरी बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो वाक़या नहीं हुआ या और वाक़े की मज़म्मत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह अपने YouTube को बदनाम करने वाली बात है। आखिर इसको बच्चे, बड़े, बेटियाँ, माएँ, बहनें और बुज़ुर्ग सब देखते हैं। यकीनी बात है आपकी और मेरी सबकी ख्वाहिश यही होती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लेकिन उसमें अगर आप वो वीडियो लगा दी, बहुत से लोगों ने लगाई, तो इसको सस्ती शोहरत हासिल करने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इस सारे किस्से को किसी और अंदाज में देखता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँ, मेरी गुजारिश है आपसे हस्ब साबिक़ कि आप INN को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएँ और अपनी राय का इजहार भी करें, लाइक डिसलाइक भी करें कि मेरा मौक़िफ़ क्या है। आप इससे मुतमईन हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं या इख्तिलाफ़ करते हैं, या आपका अपना हक़ है। मैंने कहा कि वो वीडियोज़ जो अखलाक के दायरे में नहीं आती, जो बद अखलाक़ी के दायरे में आती, उनको सामने रख के या उनको अपने प्रोग्रामों में दिखा के और फिर आप वीडियो बनाए कि सिर्फ इसलिए कि आपके देखने वाले ज़्यादा हो जाए, आपके रेटिंग बेहतर हो जाए, मैं समझता हूँ ये फाउल है। क्यों? मेरा नुक़्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है और मुझे यकीन है कि आप इससे इत्तेफाक करेंगे। मेरा नुक़्ता नज़र ये है कि अगर ज़रा सा हम गौर करें तो एक साजिश के तहत, इंटरनेशनल साजिश के तहत हमारे मुकामी सहूलतकारों ने उस साजिश में शिरकत करके इस चीज़ को हवा दी है। मैं सिर्फ मुफ्ती या मौलवी की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम बात कर रहा हूँ कौमी अदारों की, कि हमारे तमाम कौमी अदारों को इस अंदाज में निशाना बनाएगा तनकीद का कि तौबा तौबा। मैं तो यही कहता हूँ कि साजिश है। क्यों? आप गौर करें, ऊपर से चलें या नीचे से चलें, कोई छोटे अदारों से शुरू हों या बड़े अदारों से शुरू हों। छोटे अदारों से शुरू हो तो आप पुलिस से शुरू हो जाएं, तो वहाँ के जो मामलात और वहाँ के अफसरान को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया, हालांकि वो आपके मुहाफ़िज़ भी हैं, आपके वहाँ कभी रिश्वतगरी की बातें हुई, कभी वहाँ ज़्यादतियों की बातें हुई, कहाँ ज़बरदस्ती के मुकदमात की बातें हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में उनको हवा दी गई, मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। अब निचले अदारे से मैं करो, अब इसके बाद आप ले जाएं अदालत उज़्मा तक, आप ले जाएं नैब तक, आप ले जाएं फोर्सेस तक, यानी फ़ौज को भी गाली देना हमने मजाक नहीं, अपना एक शहर बना दिया। फ़ौज कौन है? पुलिस कौन है? अदालतों में कौन लोग बैठे हैं? हम बैठे हैं, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी बैठे हैं, इस धरती के लाल बैठे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की, जद्दोजहद की, वो लोग हैं। लेकिन अगर वो डिट्रैक हैं तो इस्लाह ज़रूरी है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इस्लाह की बजाय आप उस पर बदनामी का बायस बने, आप सिर्फ तनकीद करें, आप सिर्फ गालियाँ देना शुरू कर दें, ये कहाँ की शराफत है? अब रह गया था हमारा एक ही तबका, मदरसे रह गए थे। आज जिन बातों को मदरसों के हवाले से आम किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, ये हमारी तहजीब और अखलाक का जनाजा नहीं तो क्या है? वो इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये साजिश है कि कोई अदारा हमारा कौमी जो है पाकिस्तान के इस्तेकाम में अपना किरदार अदा ना कर सके। ये गिनती की गंदी मछलियाँ जिन्होंने इन मदरसों में बदनामी का जो बायस बने, जिन्होंने इन मदरसों में ऐसे काम किए जिस पर जितनी तनकीद की जाए कम है, वो मौलवी, वो मुफ्ती, क्या सिर्फ यही रह गए हैं 4, 8, 10 मौलवी? पूरे पाकिस्तान में कितने अदारे हैं और हज़ारों बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। वहाँ अगर ऐसी वारदात हो रही है तो उसका अजाला करना किसका काम है? हुकूमत का काम है, हमारा काम है। रजिस्ट्रेशन हो रही थी अदारों की, नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए और तमाम अदारों को बचाना है। अब अगर आप गौर करें इस पर तो आप देखें, नैब का चेयरमैन बचा, नैब के चेयरमैन की वीडियो आई कि मैं पाँव से सर तक चूमता हूँ और ये करता हूँ और वो करता हूँ, वो करता हूँ। क्या हुआ? उस अदारे की बदनामी हुई। किसका अदारा? कौमी अदारा। क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अरशद मलिक मर गए,
اللہ ان کو معاف کرے ان کے گناہوں کو، اس لیے کہ جو کرنا تھا وہ تو کر کے چلے گئے. لیکن ان کی جو ویڈیو آئی تھی سامنے، وہ پھر اب یہ مفتی صاحبان کی آئی، اور اس میں کوئی فرقہ نہیں بچا. اگر کوئی ایک فرقہ ہوتا تو پھر آپ مجھ پہ تنقید کر سکتے تھے کہ میں نے یہ بات کیوں کی. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کی کردار سازی کے لیے انہیں بھیجتے ہیں مدرسوں میں، اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ہمارے اداروں کو بھی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کیا عدالت عظمیٰ کو کسی نے معاف کر دیا؟ قاضی فائز عیسیٰ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کا جرم ثابت ہو جائے، انہیں سزا ملنی چاہیے. نہیں تو نہیں، لیکن ہم نے اس کو مذاق بنا لیا. ہم نے عام آدمی کے حوالے سے اس کو اتنی تنقید کرنی شروع کر دی کہ جو مرضی ہم کہہ جائے. اسی طرح اور دوسرے بھی ہیں، ان پہ بھی یہی ہوا کہ چیف جسٹس ہوں تب بھی ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، عام جج ہو تب بھی ہم کہتے ہیں، چھوٹی عدالت ہو تب بھی ہم بناتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اداروں کی تباہی ہے، یہ ہمارے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں قومی ادارے مضبوط ہونے چاہیے، مستحکم ہونے چاہیے. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے قومی ادارے مستحکم ہوتے ہیں، اور جن کے اداروں میں اس قسم کی، یعنی آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، موجودہ حکومت احتساب کے نام پہ برسر اقتدار آئی، پکڑے ان کو، پکڑے جکڑے پھانسی دے دیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آج یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ یہ جو علماء حضرات جو شامل ہیں، جو پکڑے گئے، جن جن کی ویڈیو آئی ہے، جس چیز نے اخبار نے جرم کیا ہے، اسے سزا دینی چاہیے، اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ عبرتناک، کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے. اور تمام ان اداروں کی خصوصی نگہداشت ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ بچے جو ہزاروں کی تعداد میں ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں، وہ اخلاق سازی کے لیے گئے ہیں، کردار سازی کے لیے گئے ہیں. ان کو ہم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور دین کے تعلیمی اداروں میں یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یا کیسے ہو رہا ہے؟ یا پہلے نہیں ہو رہا تھا؟ پہلے بھی ہو رہا تھا، اب یہ اچانک کیوں نکلا؟ یہ اس لیے نکلا کہ پاکستان کے استحکام کو جس طرح بھی نقصان پہنچایا جا سکے نقصان پہنچایا جائے، ان کو بدنام کیا جائے کہ نہ ان کا مولوی ٹھیک ہے، نہ ان کی مسجد اچھی ہے، نہ ان کا مدرسہ اچھا ہے، نہ ان کے چرچز جو ہے وہ اچھے ہیں، نہ ان کے مندر اچھے ہیں. یعنی ہر چیز جو ہے مذہبی انداز میں جہاں پہ بھی جذبات سے کھیلا جا سکتا ہے وہاں جذبات سے کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان میں. حالانکہ پاکستان میں اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں، جو مسجد اور مندر کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، یا ہمارے یہاں جو گرجا گھر ہے ان کا جو تقدس ہے، اسے کسی کو پامال نہیں کرنے. جہاں بھی کہیں خدا نہ خواستہ اگر چھوٹا موٹا واقعہ ہوا تو اس کا زبردست ریئیکشن دیا پوری قوم نے، اور اس کا انتظام بھی کیا گیا، اور مجرموں کو سزائیں بھی دی گئی. جو آباد کا واقعہ آپ کے سامنے، اور دوسرے واقعہ تھے، سب نے، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. لیکن یہ تو سوچنا فرض ہے گورنمنٹ کے تھنک ٹینک کو دیکھیں گی کیا وجہ ہے کہ اچانک ہی وہ بات کیوں آ گئی، یا پیچھے جب فیصلے نہیں ہوئے کہ عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ گل سے گل کھلاتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا. وہ ہمارے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر وفاقی وزیر جو اب سینیٹر ہیں، یعنی فیصل واڈا صاحب، انہیں بوٹ لا کے پروگرام میں رکھ دیا سامنے. کیا چاہتے کیا تھے وہ؟ ان اشتہاروں سے کیا لینا چاہتے تھے؟ ہمارے اداروں کی توہین کرنا چاہتے تھے اور کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کسی نے ان کو پوچھا کیا ہوا. اسی طرح عامر لیاقت کی بات میں نے کی، جو بدتمیزیاں جو کچھ کرے، قومی اسمبلی کا ممبر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان، میں اگر میری چھوٹی موٹی بھی پہچان ہے تو میرے پاس ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اگر میری کوئی پہچان نہیں ہے تو میں مادر پیدر آزاد بھی پھروں تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، کہے گا دیوانہ ہے، پاگل ہے. لیکن اگر میری پہچان ہے، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ میری شناخت کرتے ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس عزت و احترام کا خیال کروں کہ مجھے جو آپ نے عزت دی ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اداکارہ میرا کی فلم آئی، سب نے دیکھی، سب کو بتایا، کون سی طرح ہوئی. اسی طرح دوسرے آپ دیکھیں، رابعہ پیرزادہ، اب ماشاءاللہ وہ مذہب کی طرف مائل ہو گئی، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے، ثابت قدم رکھے. لیکن جو کچھ وہ کرتی نہیں، جس طرح کی ان کی ویڈیو آئی، کیا ہوا؟ کسی کو سزا ملی؟ اگر ماضی میں ان لوگوں کو کسی کو سزا دی جاتی تو آج یہ واقعات نہ ہوتے. یہ ساری بیماری جو ہے مسجد اور مدرسے تک آ جاتی. مدرسے میں، مسجد میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جس انداز میں ہوا، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تمام مدرسوں میں، تمام مسجدوں میں، تمام مکاتب فکر کے لوگ یہی کام کر رہے ہیں؟ نہیں یہ کر رہے. سب اس کو برا سمجھتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ اس کا سزا ہونی چاہیے. صرف مفتی کبھی جیسے جو تردید کر رہے ہیں. مفتی عزیز الرحمان تو مان گئے، انہیں تو مانا کہ ہماری غلطی ہے، اور شیطان اور رحمان ساتھ ہے تو شیطان مجھ پہ غالب آ گیا، میں رحمانی باتیں کرتا تھا، لیکن یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ جب ہی ہوگا جب باقاعدہ مجرموں کو سزا دی جائے گی. آج لوگ موجود ہیں
ایسے ہمارے علماء ہر فقہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس انداز میں اس جرم میں مبتلا ہے اس کو سزا دی جائے، اس لیے کہ یہ ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہا ہے اور ایک ایسی بیماری پھیلا رہا ہے کہ جس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے۔ ہم باکردار لوگ تھے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اس امت کے ہیں جس امت کے کو یہ کہا گیا ہے، یقین دلایا گیا کہ تم پر عذاب نہیں ہوگا اس لیے کہ تم امت محمدی سے تعلق رکھتے ہو۔ لیکن یہ ہمارے کردار، یہ ہماری گندی مچھلیاں، یہ چند گنتی کے لوگ جو ہمیں تباہ کرنے پہ لگے، پوری دنیا میں ہمارا چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ کون لے گا اس کا حساب؟ کون دے گا حساب؟ اس کا حساب وقت کے اقتدار والے دیں گے، اور وقت کے اقتدار جو ہے، صاحب اقتدار، ان کا فرض ہے کہ اگر وہ اس کا کچھ نہیں کریں گے، اگر وہ دو چار کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تو یہ معاملات بگڑ جائیں گے۔ اچھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک اور نئی بات، تازہ ترین بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک نوجوان شب بصری کے لیے اپنے دوستوں کے پاس آیا اور اس کو پھر نشہ آور کوئی چیز دے کر اس کے ساتھ باقاعدہ گہن ریپ کیا گیا۔ او بھائی، خدا کا واسطہ ہے، ہم کہاں منہ دکھائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا حساب تو دینا پڑے گا نا۔ اگر ہم اس دور میں زندہ ہیں تو ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا، ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، کیسے سزا ملے گی، کیسے نہیں ملے گی، کون لوگ تھے؟ وہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں، سارے نوجوان ہیں۔ تو کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں نا، ہمارے اپنے ہیں نا۔ لیکن ہمیں ایسی گندی مچھلیوں کو سرکوبی کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے یہ واقعات بڑھتے جائیں گے اور پھر معاشرے کی تباہی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ صرف اتنا کہہ دینا وزیر اعظم کا کافی نہیں کہ ہماری خواتین جو ہے کپڑے اس انداز میں پہن رہی ہیں، کم کپڑے پہن رہی ہیں، چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں، اس لیے ریپ کے جو ہے وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ نہیں، جہاں رائج ہے پردہ وہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ کر دیتے نا، آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ ریاست مدینہ پردہ کر دیتے نافذ۔ آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ تو ایک منٹ میں بل پاس کرا دیتے، آپ کا بجٹ بھی پاس ہو گیا۔ تو عام آدمی تو اس میں پریشان کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا چہرہ کیا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو قابل تعریف تھے، ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نے مطلب ہم اس اللہ کے مانتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب اس معاشرے میں ہمیں بھی دینا پڑے گا، آپ کو بھی دینا پڑے گا، سب کو دینا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے کہ ہماری نئی نسل کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہو گیا، وہ تو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ گنتی کے جو مگرمچھ ہیں ان کا گلا کون دبائے گا؟ ان کا گلا قانون دبائے گا، ان کا گلا حکومت کی طاقت سے دبایا جا سکتا ہے، ان کا گلا عام آدمی نہیں دبا سکتا۔ کیوں کہ یہ مسلک، فقہ، مدرسہ، مسجد و ممبر، تو مسجد و ممبر کی یہ شان ہوتی ہے، رحمت للعالمین کی قوم کے یہ انداز ہوتے ہیں۔ یہ سوال تو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا جواب دیں گے آپ؟ بچوں کے سامنے آپ گھر میں بیٹھ کے اگر یہ ڈسکشن شروع ہو جائے اور یہ جس طرح ہمارے دوستوں نے یوٹیوب پر دکھانا شروع کر دیا تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کو جذباتی نہ سمجھیں، اس کو ایک مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں کہ جان بوجھ کے پاکستانیوں کے خلاف سازشیں کی گئی، ہماری کوتاہیوں کو باقاعدہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، ہماری لرزشوں کو باقاعدہ منظر عام پر لایا گیا۔ ورنہ ہر معاشرے میں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ تمام برائیاں جو ہیں منظر عام پر آ جائیں، لیکن جس انداز سے یہ ترتیب سے آئی ہیں کہ نیب کی چیئرمین کی ویڈیو آئی، پھر عدالت کے جج کی ویڈیو آئی، پھر لوگوں کی ویڈیو آئی، آتے اب یہ آ گئی، سیاستدانوں کی ویڈیو آئی، اب یہ آ گئی۔ کیوں؟ کسی کو پکڑ نہیں ہوئی، کسی کی سزا نہیں ہوئی، کسی کو ماری، سب اسی حال میں ہم رہے۔ تو ایسا نہیں چلے گا، کبھی بھی نہیں چل سکتا، اور آنے والا وقت جو ہے پھر ہماری سانسیں جو ہے نا ان پر ہاتھ ڈالے گا، ہمارے بچے، ہماری نئی نسل جو ہے وہ ہم سے حساب لیں گے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ وقت کے جو اقتدار کے مالک ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اس ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور صوبائی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی ان مدرسوں کے حوالے سے خاص طور پر ایسی ایک پالیسی بنائیں جس میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ کسی پر الزام لگائیں غلط ہے، الزام تراشی منع ہے، الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا الزام تراشی نہیں، حقائق کی روشنی میں فیصلے ہونے چاہیے، اور جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔
یہی میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، یہی آپ کا خیال ہوگا، یہی میرا خیال ہے، اور یہی پوری قوم کا خیال ہے، کیونکہ بدنامی بہت ہو گئی. اور کس کی بدنامی ہو گئی؟ رحمت اللہ عالمین کے ماننے والوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، جن کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تھا. اور پھر کب ہوئی کہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ وہ قوانین نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں یکساں سلوک کی بات ہو رہی ہے، یہاں حقوق انسانی کی بات ہو رہی ہے، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ظلم ہے، اور اس ظلم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا یہ مطالبہ رہنا چاہیے کہ مجرموں کو سزا دی جائے اور سر عام دی جائے، انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے. سدا سلامت رہیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. INN کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور پاکستانی بنیں. بینگ پاکستانی اپنا فرض ادا کریں. اور جو حکمران ہیں یا صاحب منصب ہیں، ان کا فرض ہے کہ قومی اداروں کو بچائیں، اور بچائیں گے. جتنی قومی ادارے مضبوط ہوں گے، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، اتنا پاکستان کو استحکام ملے گا، پاکستان مستحکم ہوگا. لہٰذا اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھولے پھلے ترقی کرے، اور اس قسم کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے، ان کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ راستہ بند ہو جائے. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.